बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान में अदालतों से जो लाहौर कोट लखपत जेल में जो कैदी थे, सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या फिर ये सरगोदा में जिनको सजाएं हुई हैं, 32-33 लोग थे, उस हवाले से बात करेंगे। सरदार अब्दुल राज़क खान एडवोकेट बहुत सीनियर वकील हैं, रावलपिंडी बार के साबिक सदर हैं, और बहुत सारे मुकदमात में बजाते खुद एज ए वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, जो 9 मई के मुकदमात हैं या उससे पहले। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि ये जो ट्रायल कोर्ट है, इसको इतनी जल्दी क्या थी कि रात के अंधेरे में ही फैसला सुना दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिराज साहब, ये 9 मई 2023 के मुकदमात थे जिनमें पहले तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेशन में बहुत ताख़ीर की और तफ्तीश के दौरान हर महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मुख्तलिफ लोगों को इसमें इम्प्लिकेट किया जाता रहा। एक तो वो लोग थे जो FIR में नामजद थे, लेकिन उसके बाद जो सियासी ज़रूरत के मुताबिक आगे इंतखाबात थे, तो जो भी उस वक्त PTI के मुतवक्को कैंडिडेट्स थे, सिटिंग उनके MNAs थे, MPs थे, या उनके जो ऑफिस बियरर्स थे, या सेकंड लाइन की क़यादत थी, सबको चुन चुन के वक्तन फ़वक्तन इन मुकदमात में मुलव्वस किया जाता रहा। और फिर ये पुलिस ने बहुत ताख़ीर से इसमें चालान पेश किए, फिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस पेश नहीं की जा रही थी। तो ये कुछ तकरीबन 1.5-2 माह पहले सुप्रीम कोर्ट में मुल्ज़मान की बेल कैंसिलेशन प्रोसिक्यूशन ने लाई, हुकूमत पंजाब ने लगाई। तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर किया जिसके ऊपर काफ़ी लोगों को एतराज़ात हैं, इसलिए कि मुल्ज़मान उनके सामने नहीं थे, और उन्होंने यकतरफ़ा तौर पर 4 माह के अंदर इन मुकदमात का फ़ैसला करने की हदायत जारी की। और वो हदायत जारी करने से पहले जो मुल्ज़मान थे या उनके वकला थे, वकला सफ़ाई थे, उनसे इस बारे में कोई राय भी नहीं ली गई और उनको समाअत का मौका भी नहीं दिया गया। और फिर इनमें उन्होंने इस तरीके से एक स्वीपिंग किस्म की डायरेक्शंस पास कर दी। हालांकि बहुत सारे केसेस 9 मई के ऐसे थे जो चीफ जस्टिस साहब के पास सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त ज़ेर समाअत नहीं थे, या जिनकी बेल कैंसिलेशन वहाँ फाइल नहीं हुई थी और उनके मुकदमात उनके सामने नहीं थे, लेकिन उन्होंने तमाम केसेस को 4 माह के अंदर ट्रायल करने का हुक्म दे दिया। और ये भी देखे बगैर कि इसमें 150, 200, 250 मुल्ज़मान हैं, और फिर इसमें 100, 125 कई मुकदमात में गवाहान भी हैं। तो फेयर ट्रायल का तकाजा ये है कि मुल्ज़मान को सफाई का पूरा मौका दिया जाए। लेकिन आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी गारंटी करता है कि मुल्ज़मान को जो है वो फेयर ट्रायल दिया जाएगा और पार्टीज़ को मुनासिब मौका, समाअत का, ड्यू प्रोसेस का, उनको राइट ऑफ हियरिंग जो है वो दिया जाएगा। तो इन मुकदमात में बहुत तेज़ी से फिर जो कोर्ट्स थी, ख़ास करके 2-3 कोर्ट्स, एक तो सरगोदा की एक कोर्ट थी, एक फैसलाबाद की कोर्ट है जिसमें भी फैसले हुए नहीं हैं, और एक लाहौर में कोट लखपत जेल में स्पेशल एंटी टेररिज्म कोर्ट की जो अदालत थी, इन्होंने इन मुकदमात को बहुत तेज़ी से और बड़ी उजलत में मुल्ज़मान को राइट ऑफ डिफेंस प्रॉपरली दिए बगैर इनको कंप्लीट करना शुरू कर दिया। मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब यही अफरीदी साहब की डायरेक्शन थी कि 4 महीने में इन केसों के फैसले सुनाने हैं, तो चूंकि मुल्ज़मान भी ज्यादा हैं और गवाहान भी ज्यादा है, तो वो सारा प्रोसेस इन ड्यू प्रोसेस नहीं हो सका और ये ट्रायल जो है वो उस तरह मुकम्मल नहीं हो सका। अच्छा, मुझे ये बताएं, यानी फेयर ट्रायल नहीं मिला लेकिन फैसला बहरहाल हो गया। मुझे ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान का जो प्रोसीजर है, ये जो 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 ट्रायल कोर्ट होते हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी किस तरह की होती है? देखें जी, ये हम इस वक्त पोस्ट 26 अमेंडमेंट बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। अगर आप 26 तरमीम से पहले की बात करें तो पाकिस्तान में अदलिया के ये हालात नहीं थे,
लोगों को फेयर ट्रायल भी मिलता था और अदालतें इंडिपेंडेंस के साथ फैसले भी करती थी और उन फैसलों को लोग मानते भी थे। लेकिन 26वीं तरमीम के बाद जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और जो उसकी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी, हाई कोर्ट्स, उनको पैरालाइज कर दिया गया और उनकी इंडिपेंडेंस छीन ली गई और उनको हुकूमती कंट्रोल में दे दिया गया, तो उसके बाद जो मातहत अदालत थी वो भी उन्होंने भी हथियार फेंक दिए और वो भी इस पोजीशन में नहीं है। ज़ाहिर जब उनके इंस्टीट्यूशन के हेड्स जो हैं वो इस सारे मामलात में सहूलतकारी अदा कर रहे हैं, तो जो ट्रायल कोर्ट्स थी वो बेचारी उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस कदर कोई उनकी तरफ से स्ट्रांग बात हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रायल कोर्ट्स में ऐसे दयानतदार और इंटेग्रिटी वाले जजेस मौजूद थे जिनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। मसलन आपको मैं बताऊं कि एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी में एक जज साहब थे, एजाज आसिफ साहब, वो बहुत ही दयानतदार और बड़े दलेर और बड़े मुनसिफ मजाज जज थे। उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, और इसी तरह सरगोदा में एक जज साहब थे, वो भी बहुत मुनसिफ मजाज जज थे, उन्होंने भी लोगों की ज़मानतें भी मंजूर की और अच्छे फैसले किए। तो उनको दोनों को टारगेट करके हाई कोर्ट में उनके खिलाफ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फाइल की, उनको खिलाफ रेफरेंसेस फाइल किए, वो सारे डिसमिस हुए। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली के बाद जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे मलिक शहजाद अहमद खान, उनकी ट्रांसफ़र के बाद उनकी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के बाद जो नई चीफ जस्टिस साहिबा यहाँ पे तशरीफ़ लाई पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने भी अपने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या अफरीदी और जो उससे पहले काजी फायजीसा थे, उनकी तरह उन्होंने भी जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लिया और अपनी मातहत अदलिया में से उन जजेस को जिनको पहले हुकूमत ट्रांसफ़र करने में नाकाम रही, उनको खुद ही ट्रांसफ़र कर दिया और उनकी जगह ऐसे जजेस को लेके आ गए ताकि जो ये इस तरह की हुकूमत फैसले करवाना चाह रही है 9 मई के, वो उनकी मर्जी के फैसले हो सके। तो ये जजेस को इन ट्रायल के दौरान ये ट्रांसफ़र करके नए जजेस को वहाँ पे इंडक्ट किया गया और उनकी तरफ से फैसले करवाए जा रहे हैं। तो अच्छा, ये आगे क्या होगा सर? देखें आगे ये दुनिया में पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदनामी हो रही है और दुनिया ह्यूमन राइट्स के इदारे, यूनाइटेड नेशन और दुनिया के ममालिक इस बात को वाच कर रहे हैं कि ये किस तरह की प्रोसीडिंग्स कैरी आउट हो रही हैं, किस तरह के ट्रायल हो रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को इस हद तक ले जाया गया है कि यास्मीन राशिद जो 70-75 साल की बूढ़ी खातून है, कैंसर ज़दा हैं, कैंसर से वो लड़ रही हैं, इतने अरसे से बीमार हैं, उनको इस उम्र में जो है वो जेल में रख के उनके खिलाफ ये ट्रायल किया गया है। एजाज चौधरी हैं, इसी तरह आप बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनको भी अगर देखेंगे, अभी जो पंजाब के अपोजिशन लीडर हैं उनको 1 साल के बाद सरगोदा के मुकदमा में मुलव्वस किया गया, वो FIR में नहीं थे। तो 1 साल के बाद ऐसी स्टेटमेंट जिसको कोर्ट्स कभी भी नहीं मानती, तो उस स्टेटमेंट के ऊपर उनको भी 10 साल की सजा सुना दी गई। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, अगर ये केस सजा 10 साल की है तो नॉर्मली चूंकि यूके में तो ये होता है कि 10 साल का मतलब 5 साल की सजा, तो पाकिस्तान में भी वही है, डे या 10 साल काटनी पड़ेगी? और फिर ये भी बता दीजिए कि ये 2 साल से चूंकि ये लोग जेलों में हैं तो वो 2 साल भी काउंट होंगे सजा के तौर पर? जी, जो 2 साल उन्होंने जेल में गुजारे हैं वो इसमें सेक्शन 382B CRPC होता है जिसके तहत उनको ये बेनिफिट दिया जाता है, वो तो उनको मिलेगा। और जो 10 साल की सज़ा है वो कुछ एग्जेम्पशंस होती हैं और जो जेल में होते हैं वो कुछ आवर्स का टाइम होता है जिसके मुताबिक वो पूरा दिन शुमार किया जाता है, तो उसके मुताबिक आपकी 10 साल की सज़ा तकरीबन कोई 6 साल के इर्द गिर्द कंप्लीट हो जाती है। तो 2 अगर वो निकालते हैं तो 4 साल की सजा है। जी, अब वो तो हर ये आप दिनों के हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन वैसे जो सजा है वो 10 साल की है। अच्छा, और ये अपील का राइट है, अपील का राइट जी है, अभी हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे जी और उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है इन सारी पाबंदियों और इन सारी पर जो भी इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस हैं कोर्ट्स के ऊपर, उसके बावजूद हाई कोर्ट से कोई बेहतर तवक्को रखी जा सकती है। ठीक है, ये बताएं 9 मई के मुकदमात रावलपिंडी में भी हैं, फैसलाबाद में भी हैं, दीगर अदालतों में भी हैं,
آپ بھی ان میں وکیل ہیں، تو ان کا فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں، راول پنڈی میں جو 13 کیسز چل رہے ہیں، اور ان 13 کیسز میں سے ایک کیس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، جی ایچ کیو اٹیک کیس جو ہے، تو اس میں ٹرائل شروع ہوا تھا، اور اس میں ابھی تک کو 22 یا 23 گواہ جو ہیں ان کے بیانات پارشلی ریکارڈ ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر ملزمان کی طرف سے کراس ایگزامینیشن ابھی باقی ہے۔ تو راول پنڈی کی جو عدالت ہے اس میں کوئی اجرت کا مظاہرہ ابھی نہیں کیا جا رہا، وہ ایک آرام سے اس میں ٹرائل کا جو ڈیو پروسیس ہے وہ اس وقت کمپلائی ود کیا جا رہا ہے بظاہر جو ہے۔ لیکن جو فیصل آباد کی عدالت ہے جس میں 4 کیسز ہیں، وہاں پہ بھی ڈے اینڈ نائٹ پروسیڈنگ ہو رہی ہیں، اور ملزمان کو اپنا مرضی کا وکیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جو بھی وکیل وہاں پہ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ ابھی جرا کر دیں ان کے بیاف پہ، اور پھر یہ ہے کہ ان میں وہ بہت ہی اجرت میں ٹرائل کو مکمل کر کے، وہ بھی ابھی ملزمان کے بیانات جو 342 سی آر پی سی کے ہوتے ہیں ان تک ان 4 کیسز کو پہنچا دیا گیا ہے، اور اب لگتا ہی ہے کہ اگلے ہفتے 10-15 روز کے اندر ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اچھا، ججز کے جو جوڈیشری ہے اس کے تو چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں 1 اگست سے، لیکن میری معلومات کے مطابق جو ٹرائل کورٹ چل رہے ہیں ان ججوں کی چھٹیاں منسوخ کی گئی ہیں تاکہ جلدی جلدی ان لوگوں کو یعنی سزا دی جائے۔ تو یہ کیا 5 اگست یا عمران خان کی اس احتجاج کی کول کا نتیجہ ہے، یا پھر یہ اتنا اس میں عجلت کیوں برتی جا رہی ہے؟ یہ بھی آیا ہے کیونکہ کچھ ججز نے، اب ہمارے اگست میں چھٹیاں ہوتی ہیں، اور ججز کی چھٹیاں جو ہیں وہ جولائی کے مڈ آف جولائی سے شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ ججز جو ہیں وہ پہلے 3-4 ہفتے چھٹی کرتے ہیں، کچھ آخری 3-4 ہفتے چھٹی کرتے ہیں۔ تو اس میں جو کچھ ججز چھٹیوں پہ جا رہے تھے ان کی چھٹیاں ان کی منظور ہو چکی تھیں، تو ان کی چھٹیاں جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہیں، اور ان کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ ان کیسز کو جو ہے وہ جلدی فیصلہ کر دیا جائے۔ تو اچھا، لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کیس بھی 9 مئی کا لگا ہوا ہے، تو اس کا فیصلہ کب تک متوقع ہے، کب تک آ جائے گا؟ عمران خان صاحب کو ان 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان میں ملزمان تو وہ سب میں ہیں، لیکن شاید ابھی ان کو چونکہ باقی کیسز میں انہوں نے سزا دی ہوئی ہے، تو وہ شاید ان کو ابھی ضرورت نہیں تھی، ان کو جو لاہور والا کیس ہے اور فیصل آباد والا ہے اور سرگودا والا ہے اس میں ابھی ان کو ٹرائل میں شامل نہیں کیا گیا۔ البتہ جو پنڈی کا جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس میں عمران خان ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس کا جو پیس ہے وہ ابھی سلو ہے، لیکن جو 3 دوسرے مقامات پہ کورٹس تھیں، لاہور، سرگودا اور فیصل آباد، ان میں کیسز بہت تیزی سے فیصلوں کی طرف لے کے گئے ہیں، لیکن اس میں عمران خان سمیت کئی اور جو لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو ٹرائل میں ابھی شامل نہیں کیا گیا، اور کوشش کی گئی ہے کہ ان کو تھوڑا آئسولیشن میں ٹرائی کیا جائے، کیونکہ اگر عمران خان کو اور باقی لوگوں کو شامل کریں گے تو پھر ٹرائل میں ابھی ٹائم لگ سکتا تھا، تو اس لیے انہوں نے کٹ شارٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو الگ کیا ہے، اور کچھ ملزمان کے حد تک ٹرائل کو مکمل کر کے ان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ اچھا، باہر کے ملکوں میں جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جیسے پولیس ہے، وہ خود چونکہ فرد جرم عائد کرتی ہے، انویسٹیگیشن کرتی ہے، ان کی گواہی کو اتنا مستند نہیں سمجھا جاتا۔ پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پولیس والے ہیں انہوں نے گواہی دی ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ زمان پارک میں سازش ہوئی ہے، انہوں نے سنا ہے کہ موٹر وے پر وہ چکری ایکسچینج کے پاس کہیں کوئی پولیس والا تھا، وہ آسام نام تھا، وہ سنا تھا۔ سازش جو ہوتی ہے سر، یہ پاکستان کے یعنی لا کے اندر اس کا بھی مقدمہ بنتا ہے، سازش کس طرح ثابت ہوتی ہے سر؟ دیکھیں جی، وہ جو بڑا دلچسپ وہ گواہ ہے پولیس کا، وہ راول پنڈی پولیس کا ایک انسپیکٹر ہے، جو چکری کی میٹنگ کے حوالے سے اس نے 6 ماہ کے بعد اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی، اور اس میں اس نے کہا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی نے ایک خفیہ میٹنگ منعقد کی تھی جس میں عمران خان کی صدارت میں، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں سب جگہوں پہ حملے کر دیے جائیں۔ تو وہ گواہ اتفاق سے اس کو، وہ میرے سامنے ہی آیا، میں نے ہی اس کو کراس ایگزامن کیا ہے، جو فیصل آباد کے 4 کیسز ہیں ان میں، اور وہ سٹیٹمنٹ اسی کی وہی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پنڈی کے 13 کیسز میں بھی ہے اور فیصل آباد کے 4 کیسز میں بھی ہے۔ تو اس میں اس گواہ نے
وہ کسی قسم کی بھی ایکسپلینیشن دینے سے قاصر رہا کہ وہ کس کیپیسٹی میں وہ کیسے اس میٹنگ میں شریک ہو سکتا تھا، جس کو وہ خفیہ میٹنگ کہتا ہے. وہ 250-300 بندوں کی میٹنگ جلسہ عام تھا جس میں ہر بندہ آ جا سکتا تھا، اور کوئی اس کی ویڈیو، کوئی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج، کوئی آڈیو، کوئی کسی قسم کی اس کی کورابریشن جو ہے وہ موجود نہیں تھی. اور وہ یہ بھی ایکسپلین کرنے میں ناکام رہا کہ وہ کس حیثیت میں اور کیوں وہاں پہ موجود تھا اور کیسے وہاں موجود تھا. اور اس کی سپورٹ کے لیے جو عمران خان کے اپنے پروٹوکول میں بینگ ایکس پرائم منسٹر، فیڈرل پولیس ہوتی ہے، پنجاب پولیس ہوتی ہے، کے پی پولیس تھی، مقامی پولیس تھی، وہ ساری پولیس میں سے کوئی ایک گواہ بھی اس کی تائید میں نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ یہ بات ہوئی تھی. اور پھر اس نے خود مانا کراس ایگزامینیشن میں کہ میری جو سٹیٹمنٹ تھی چکری والی، وہ 9 مئی کے کیسز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف 6 مئی کے احتجاج کے حوالے سے تھی. تو اگر وہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو شیئر بھی کروں گا، وہ کراس ایگزامینیشن، اس نے ساری وہ چیز جو سازش کا جو تانا بانا بنا جا رہا تھا اس کو تو اس نے ہوا میں اڑا دیا. اور اس نے یہ مانا بھی نہیں. وہی پولیس والا آسام جو شادمان تھانے میں تھا، تعینات تھا لاہور. نہیں، جو لاہور والی ایک دو اس میں سازش کا ذکر کیا جاتا ہے. ایک لاہور میں زمان پارک میں میٹنگ ہے جس میں اس کا ایک اور لاہور پولیس کا ایک گواہ ہے، اور یہ عصمت کمال جو ہے یہ انسپیکٹر ہے راول پنڈی پولیس کا، جس کو گواہ بنایا گیا جی 6 مہینے کے بعد کہ چکری میں کوئی میٹنگ ہوئی تھی. تو وہ یہ بتانے سے قاصر رہا کہ نہ تو اس کی مینڈیٹ میں کسی پولیٹیکل میٹنگ میں جانا شامل ہے، نہ کبھی اس نے پی ٹی آئی کی کوئی انٹرنل میٹنگ یا کسی اور جماعت کی انٹرنل میٹنگ کبھی اٹینڈ کی، اور نہ وہ کر سکتا تھا. تو وہ کس کیپیسٹی میں بیٹھا تھا اور کوئی بھی ڈیٹیلز اس کے بارے میں بتانے سے وہ قاصر رہا. تو اس نے خود ہی بالکل لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ 9 مئی کے واقعات سے میرے بیان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف 6 مئی سے متعلق ہے. تو 6 مئی کا کوئی مقدمہ نہیں ہے، 9 مئی کے ہی کیسز ہیں. اچھا، وکیلوں کی یہ جو پولیس والے ان کی گواہی کو جج مستند سمجھتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے، پولیس کی گواہی کچھ کیسز میں ہوتی ہے، مثلا کوئی منشیات وغیرہ کے کیسز ہیں یا دوسرے کیسز میں جن میں کسی حد تک چونکہ پرائیویٹ لوگ اس میں نہیں آتے. اب یہ وہ مقدمات ہیں جس کے اندر آپ کو اس ایک سالٹری سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ بلیو نہیں کر سکتے انلیس وہاں سے لوکل آپ کو اس کی کورابریشن کے لیے، اس کی تائید کے لیے کوئی انڈیپینڈنٹ ایویڈنس آتی. مثلا وہ جو ہوٹل تھا اس کا کوئی ملازم، اس کا کوئی مالک، اس کا کوئی اور کسٹمر، یا اور کوئی وہاں سے لوگ جو ہوتے، یا ایون پولیس کے ہی لوگ، اگر فیڈرل پولیس وہاں موجود تھی جو وفاقی حکومت کی موجود تھی، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، ان کی پولیس جو ہے، یا پنجاب میں بھی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی ان کی کوئی پولیس، اور یا کوئی اور جو مقامی راول پنڈی کی پولیس تھی، ٹریفک پولیس تھی، یا وہاں سے بازار میں سے کوئی آدمی اس کی اسٹیٹمنٹ کی تائید کرتا، تو کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی اور نہ کوئی ایسی بات تھی. تو پولیٹیکل میٹنگز تو ہوتی رہتی ہیں، اس کو تو جرم نہیں کہا کیا جا سکتا. اور پولیٹیکل میٹنگ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی سازش ہوئی ہے. اور سازش ہوتی ہے تو وہ بند کمرے میں ہوتی ہے، وہ اوپن جلسہ عام میں نہیں ہوتی، یا سر عام بازار میں نہیں ہوتی. تو آگے کا آپ مختصر سا بتا دیں، اب کیا سناریو بننے جا رہا ہے؟ یعنی یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سزائیں سسٹینیبل نہیں ہوں گی، اور پھر جو کچھ کیا گیا ہے اس سے، آپ وکیل ہیں دنیا میں، جس ظاہر آپ بھی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، آپ کی اپنی انٹیگریٹی ہے، آپ کی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے، وہ سب عجیب سا اس جوڈیشری کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہوئے ہیں. پہلے بھی کوئی اتنی شہرت اس کی ٹھیک نہیں تھی. دوسرا، یہ جو ادارے ہیں یہ تو پاکستان کے ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، آرمی ہو، پولیس ہو، یہ سارے ادارے پاکستان کے. تو ایک شخص عمران خان کو توڑنے کے لیے جو باہر کے ملکوں میں جو تاثر جاتا ہے یہ عوام میں ہے، اس کو توڑنے کے لیے، اس کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے یہ سارے انسٹیٹیوشن ہی ان کو ہلا دیا گیا ہے. تو عمران خان کو ڈو یو تھنک کہ خود ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ وقت ہے کہ اپنے کارکنوں پر، اپنے لوگوں پر زیادہ سختیاں نہ کروائیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور ظاہر ہے گفت و شنید کریں، حکومت سے ہو، اسٹیبلشمنٹ سے ہو، اور باہر آئیں. تو حکومت تو اپنے مسل دکھاتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی مسل دکھاتی ہے، وہ طاقت کی صورت میں، پولیس کی صورت میں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی صورت میں ہو. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں، یعنی جوڈیشری کو استعمال کیا جا رہا ہے.
اس کی جو انڈیپینڈنسی ہے، امپارشلٹی ہے، وہ بھی کمپرومائز ہو رہی ہے. اس سارے معاملات میں یہ ادارے ہمارے ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. آج عمران ہے، آج پاکستان کے اسٹیک ہولڈر ہیں، اپنے اپنے عہدوں پر فائز ہیں، لیکن بعد میں بھٹو کو کیس کو آپ دیکھ لیں، 44 سال کے بعد وہ اوور ٹرن ہو گیا، لیکن نقصان تو ہوا. اسی طرح مارشل لا آئے اتنے لمبے لمبے، اور ہماری جوڈیشری اس کو ویلیڈیٹ کرتی رہی، جنرل مشرف کا ہو، ضیاء الحق کا ہو. یہ ساری چیزیں تو یہ بڑی ورنگ سچویشن ہے پاکستان کی. ہمیں آگے جانا چاہیے، ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. جی، آپ کے اس سوال میں ملٹیپل سوالات موجود ہیں، تو میں آپ کو ایک تو یہ عرض کروں کہ جو پاکستان کی جوڈیشری کے موجودہ حالات ہیں یہ ماضی میں کبھی بھی نہیں رہے، اور ایون مارشل لا کے دور میں بھی عدالتوں نے اپنے جوڈیشل ریویو کا جو اختیار ہے اس کو کمپرومائز نہیں کیا. یہ جو آپ دیکھیں گے کہ ہماری عدلیہ کا ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں بھی کوئی اتنا بڑے آئیڈیل حالات نہیں تھے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہماری عدلیہ جو ہے خاص طور پر وکلا تحریک کے بعد عدلیہ آزاد ہو چکی تھی، اور اس کی طرف سے فیصلے بھی انڈیپینڈنس کے ساتھ آ رہے تھے. آپ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس تھا جب عمران خان پاکستان کے اندر حکومت کی تبدیلی کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی یا اپوزیشن جو تھی ان کو جب مختلف ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا یا اسٹیٹ کے اداروں کی انکروچمنٹس کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت ان کو جو سب سے بڑے ریلیف تھے وہ عدالتوں سے ملے، اور عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے تھے وہ بڑی انڈیپینڈنس کے ساتھ آ رہے تھے، اور وہ لوگوں کو ایک اعتماد بحال ہو رہا تھا کہ ہماری عدلیہ اس ماحول کے اندر بھی، گھٹن زدہ ماحول میں بھی، وہ بڑی آزادی سے فیصلے کر رہی ہے. اسی لیے اس عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے 26ویں ترمیم لائی گئی اور اس کو پھر فتح کیا گیا، اور اب اس عدلیہ کو اپنی کنٹرول میں لے لیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کے بد سے بدترین حالات کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے، اور وہ بالکل کمپلیٹلی پیرالائز ہو چکی ہے. اس سے اب لوگوں کو کسی انصاف کی، کسی آزادانہ فیصلوں کی اور کوئی وہ توقع اب نہیں رہی. جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس تھیں، جو کسٹوڈین ہیں فنڈامنٹل رائٹس کی، وہی کمپرومائز کر چکی ہے. دوسری بات جو ہے، آپ نے ٹھیک کہا، پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں اس میں دو بڑی طاقتیں پاکستان کے اندر موجود ہیں. ایک ہے جو مقتدر قوت ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی فوج ہے جو جن کے پاس طاقت ہے، اور دوسری جو ہے وہ جس کے پاس عوامی طاقت ہے وہ ہے عمران خان. تو یہ دو قوتوں کی جو آپس میں لڑائی ہے اور کنفرنٹیشن ہے، یہ ملک کے لیے کسی طور پر بھی سود مند نہیں ہے. اس سے ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، ادارے تباہ ہو رہے ہیں، اور ملک جو ہے وہ عوام پس رہے ہیں. تو اس کا ایک ہی حل جو ہے وہ ممکن ہے کہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں بیٹھیں، اور کوئی ایسی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں، پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ میں اور اپنے اداروں کے انٹرسٹ میں کوئی ایسی درمیانی صورتحال نکالیں جس سے پاکستان موجودہ کرائسس سے نکلے اور لوگ بھی جو ہیں اس امتحان سے نکلیں، اور پاکستان کسی بہتری کی طرف جو ہے وہ دوبارہ گامزن ہو سکے. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس کی طرف آنا پڑے گا، ورنہ نہ تو دونوں میں سے کسی کی جیت ہو رہی ہے، اور نہ ہی پاکستان کا کوئی اس میں پاکستان کے لیے کوئی اچھائی کا پیغام جا رہا ہے. دنیا بھی پاکستان کے حوالے سے کس طرح کی رائے کام کر رہی ہے، پاکستان کے اندر جو حالات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. تو یہ صحیح. اس کا بحران کا جو اب یہی مذاکرات یا اس کو مذاکرات وے فارورڈ بتانا چاہیے. سر آخری سر بات بتا دیں، یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو ظاہر ڈیلیوری تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا، ان کو کمفرٹ زون میں لایا، حکومت دلوائی، لیکن ان کی اپنی کارکردگی یا ڈیلیورنس کوئی نہیں ہے. انہوں نے پیسے لانے تھے باہر سے، ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کرنا تھا، جی ڈی پی گروتھ میں بڑھانا تھا، مہنگائی کو کم کرنا تھا، پولیٹیکل نظام کو سیاسی طور پر استحکام بخشنا تھا. یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں پاکستان میں. تو ہمارے اداروں کو احساس نہیں ہے کہ یہ جو نظام انہوں نے لایا تھا یا جو بندے لائے یہ کچھ کر نہیں سکے، لہٰذا یہ ڈیلیور کچھ نہیں کر سکے. تو ان کا کاؤنٹ ڈاؤن یا ان کے اوپر جو چیکس لگے ہوئے تھے وہ کیا اب کام کرتے رہیں گے اسی طرح، ان کو فری ہینڈ ملے گا، کرتے رہو جو کرنا ہے؟ دیکھیے، حکومت شاید اپنی طور پہ کوشش کر رہی ہوگی کہ وہ حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائے، لیکن ایک فطری بات ہے
کہ جب کسی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا، جب وہ جائز طریقے سے نہیں آیا ہوتا اور نہ اس کے پاس عوامی قوت ہوتی ہے، اور وہ کسی کی ایک کسی کی طرف سے بٹھایا گیا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس طرح کے فیصلے بھی نہیں لے سکتے اور وہ اس طرح کی گورننس بھی نہیں کر سکتے جس سے کہ کوئی حالات بہتر ہوں۔ اور دوسرا جو لوگ لے کے آئے ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس ضرور ہوگا، ان کی بھی آنکھیں ہیں، ان کے بھی حواس خمسہ کام کر رہے ہوں گے، ان کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ کیا پوزیشن ہے، لیکن کنفرنٹیشن دونوں کی اتنی بڑھ چکی ہے، پی ٹی آئی، عمران خان اور جو اسٹیبلشمنٹ کی، کہ اس کنفرنٹیشن میں اب جو پرائرٹیز ہیں وہ پاکستان کا انٹرسٹ یا پاکستان کی بہتری سے زیادہ اب ایک دوسرے کو فتح کرنے کی جو بات ہے، یا عمران خان کو جھکانے کی بات ہے، یا پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی بات ہے، تو یہ ان باتوں سے شاید وہ چیزیں اگنور ہوتی جا رہی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سردار عبدالرازق ایڈوکیٹ صاحب آل دی وے فرام اسلام آباد سے انہوں نے جوائن کیا ہوا تھا، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اہل پاکستان کی خیر کرے۔ شکریہ۔